किसी को किसी के शक से उठाना नहीं चाहिए, उसके लिए जगह बनानी चाहिए। अगर आप उनके लिए जगह बनाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए जगह बना देंगे। ठीक है। अच्छा, खड़े होने की जहां तक बात है, तो एक तो खड़े होना है जब जंग के दौरान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे बस फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं, फौरन खड़े हो जाएं। ठीक है। और अभी आगे मैं बता रही हूँ कि कब कब आपको खड़े होना चाहिए और कब कब नहीं खड़े होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास इल्म है, जिनके पास नॉलेज है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त क्या है कि ईमान होना चाहिए, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, ईमान के साथ साथ उनको इल्म भी दिया गया है, दरजातिन, उनके दर्जे हैं, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला सब जानने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ये ना समझो कि अगर तुम अपने भाई के लिए जगह बनाते हो और उठ जाते हो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया, तो ये कोई तुम्हारे इज्जत में कोई कमी कर रहा है या तुम्हारे हक में कोई कमी कर रहा है, बल्कि इससे तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वर्च्यू, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ अल्लाह के यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी नेक अमाल को जाया नहीं करते। और अल्लाह ताला अजर देंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक जो अपने आप को झुकाता है, हम्बल रखता है, नरमी रखता है और अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जों को बुलंद कर देता है और उसके अच्छे बिहेवियर को, जो उसका अच्छा इखलाक है, उसको लोगों के सामने ले आता है। इमाम अहमद में एक हदीस आती है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू अल तुफैल को गवर्नर अपॉइंट किया था मक्का का। ठीक है, मक्का का गवर्नर अपॉइंट किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम अपनी एब्सेंस में, जब तुम नहीं होगे तो किसको गवर्नर अपॉइंट किया तब तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने इब्न अब्जा को किया, जो कि एक गुलाम थे, अब आजाद हैं, यानी आजाद हुए हुए गुलाम। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, क्या तुमने एक आजाद गुलाम को गवर्नर अपॉइंट किया अपनी जगह पे? तो उस पे उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, उसने अल्लाह की किताब को हिफ्ज कर रखा है, उसके पास वसीयत का इल्म है कि वसीयत किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और वो उसके साथ साथ एक अदल हाकिम भी है, एक प्रोफिशिएंट जज भी है। तो इस पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाली आयत पढ़ी, जो इस वाली आयत में, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी कौमन व यदउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस किताब के जरिए ऊंची बुलंदी अता फरमाएगा और कुछ लोग जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, यानी वो नीचे गिरेंगे। देखिए, असलियत जो है इंसान की वो ज्यादा नहीं छुपती, आज नहीं तो कल असलियत जो है किसी भी शख्स की वो सामने आ ही जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, इज़ा जब, नाजयतुमुर रसूला, सरगोशी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक़द्दिमू, तो पेश करो, बैन यदै, इससे पहले, नजवाकुम, अपनी सरगोशियां, सदका, सदका। अच्छा सॉरी, मैं 13 पे नहीं, ठीक है। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई पर्सनल काउंसलिंग के लिए जाओ, उनसे राय मशवरा करने जाओ, तो उससे पहले क्या करो? सदका दो। ज़ालिका खैरुल लकुम, ये बेहतर बात है तुम्हारे लिए, व अतहरु, और ज्यादा पाकीज़ा है। फ़इल्लम, फिर अगर ना, तजिदु, तुम पाओ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह यहाँ मुनाफिकों को खिताब नहीं कर रहे, किसे कह रहे हैं यहाँ पे? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ तो क्या करो? कि सदका दिया करो। अच्छा, ऊपर वाली आयत को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं,
تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں تھوڑا سا بھول گئی تھی. 11 جو آیت ہے جو مجالس کی، جس میں آداب ہیں مجلس کی. ٹھیک ہے، اس میں بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ پارٹی میں جاتے ہیں، عورتیں اسپیسیفکلی کیا کرتی ہیں، اپنا پرس صوفوں پہ بیٹھنے والی جگہ پہ رکھ دیتی ہیں جہاں پہ بیٹھا جاتا ہے. اب جو بھی کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ تو اس کو چھوتا نہیں ہے، اٹھاتا نہیں ہے، اور بیٹھنے کی جگہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایمان والوں کو شوبہ نہیں دیتا کہ ایمان آنے کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ تنگ رہیں. ان کے دل جو ہیں وہ تنگ نہیں رہنے چاہیے، ان کے دل کھل جانے چاہیے. آپ کسی بھی محفل میں جائیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بیٹھنے کے بارے میں بھی سوچا کریں، ان کے لیے جگہ بنانے کے بارے میں سوچا کریں کہ اس صوفے پہ 3 لوگ 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، میں پرس رکھ کے کیوں جگہ ضائع کر رہی ہوں. پرس تو میں نیچے بھی رکھ سکتی ہوں، پیچھے بھی رکھ سکتی ہوں، ٹیبل پہ بھی رکھ سکتی ہوں. اچھا، اب یہ بھی منع ہے کہ اگر مجلس میں کوئی پہلے آیا ہے اور بیٹھا ہوا ہے تو اسے اٹھا کر کہیں اور بیٹھنے کو بولا جائے کہ یہاں ہمیں کسی اور کو بٹھانا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے آلریڈی، ٹھیک ہے، اب کوئی آ گیا تو آپ کو جو ہوسٹ تھا اس نے کہا پلیز یہاں سے اٹھ جاؤ نا، یہاں بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ اس پرٹیکولر شخص کو وہاں بٹھانا چاہتا تھا. تو یہ بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. جو پہلے آیا، جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بیٹھے رہنا دینا چاہیے. ہاں، آپ لیکن کچھ وقت پہ اٹھا بھی سکتے ہیں. وہ کیسے وقت ہیں کہ جیسے کوئی بزرگ آئے، اب کوئی بزرگ آ رہے ہیں ایک دم ہلتے ڈلتے، تو فوراً آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اپنی جگہ ان کو دے دینی ہے کہ بھائی بزرگ ہیں تو ہم تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بزرگ کو ایک کمفرٹیبل جگہ چاہیے تو ان کے لیے ایک جگہ بنا دیں. یا آپ کا ٹیچر آئے، یا آپ کا کوئی ایسا آئے جو بہت یعنی درجے میں ہر چیز میں آپ سے بڑا ہو کہ آپ اس کو ایک اسپیشل عزت دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک خاص مقام رکھ سکتے ہیں کہ پلیز ٹیچر آئیں گی تو وہ یہاں بیٹھیں گی بیچوں بیچ، تاکہ ہم سب جو ہیں وہ صحیح سے ان کی بات جو ہے وہ سن سکیں. تو ان کے لیے جگہ بنانا یا کوئی پرٹیکولر جگہ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی چیئر. ٹھیک ہے، لیکن کوئی جب بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا مناسب نہیں، اننیسیسری. یعنی جب تک کہ واقعی کوئی ضرورت نہ ہو تب تک کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے. اور بعض وقت کسی ایک شخص کی وجہ سے پورا گروپ جو ہے نا وہ محفل میں، مجلس میں پریشان ہوتا رہتا ہے. جی کلاس ہو رہی ہے؟ بعض وقت کیا ہوتا ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ اب کیا ہوتا ہے، آپ کسی کا ڈنر پہ گئے، سب لوگ اٹھ گئے، اب ایک شخص ایسا ہے جس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی، سب اٹھ کے باہر گیٹ تک چلے گئے. وہ بندہ ابھی بھی ہوسٹ کے پاس اندر بیٹھا ہوا ہے، ہوسٹ کو بھی باہر جانا ہے سب کو چھوڑنے کے لیے، لیکن وہ اس ایک پرٹیکولر شخص کی وجہ سے اندر ٹھہرا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اب اس کو دیکھ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے باقی لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں سننے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوسٹ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کا رویہ بھی ایمان والوں کو نہیں اپنانا چاہیے کہ کوئی دن بھر کا تھکا ہوا ہے، کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے تو آپ آدھی رات تک اس کو بیٹھ کے اس کو پریشان کرتے رہے، سب چلے گئے، پھر آپ 2 گھنٹے اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے. اس طریقے کا رویہ ایمان والوں کو نہیں اپنانا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤ تب کیا کرو. تب کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل وہ دے دیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے آیا تھا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ میں کاؤنسلنگ کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا تھا. کوئی بھی بات ہوتی تھی، چھوٹی سی بات کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انکنوینئنس ہونے لگی، کیونکہ ان کا بہت وقت جاتا تھا، ان کو بیٹھا رہنا پڑتا تھا، جواب دینا پڑتا تھا. اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ جو کوئی بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نیچر تھا کہ کوئی بھی جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو واپس نہیں بھیجتے تھے، اس کی پوری بات سنتے تھے، اس کو جواب دیتے تھے. اور وہ ایسے کیا ہوتا تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی آنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ منافق بھی آنے لگے اور انہوں نے بہت پریشان کرنے لگے. اور یہ وہ وقت تھا جب کہ
مکہ کے اوپر جو پورے عرب میں جو ہے مدینہ کے اگینسٹ جو ہے وار چھڑی ہوئی تھی. تو یہ بہت ہی مطلب کریٹیکل ٹائم تھا. اب کیا ہوتا تھا, کچھ لوگ اکیلے اکیلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, بات بتاتے تھے, تو لوگ کہتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا تھا, شیطان جو ہے لوگوں کے کانوں میں کانا پھوسی کر کے ان کو آئیڈیا دیتا تھا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ فلاں اور فلاں قبیلے نے جو ہے مدینہ پہ اٹیک کر دیا ہے, یا مدینہ کے بارے میں دوسرے اس ٹائپ کے ریومرز وہ ہوتے تھے. اس کے علاوہ اب جب لوگ اکیلے اکیلے جاتے تھے تو باقی لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا پتہ نہیں میرے ہی بارے میں بات کرنے شاید گئے ہیں اسی لیے اکیلے گئے, ورنہ مجھے ساتھ لے کے جاتے. تو اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں تھی, منافقانہ حرکات تھی, وہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے دماغ میں آنے لگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پرائیویٹ کاؤنسلنگ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے, قابو میں لانے کے لیے کہا کہ پہلے صدقہ دو گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے. اچھا, کچھ لوگ کیا کرتے تھے, اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرائیویٹ میں جاتے تھے کہ اپنی سپیورٹی دکھاتے تھے. ایک ہوتا ہے نا, لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اکیلے اکیلے کسی کے گھر جانا اور بتانا. اب جیسے ہماری کوئی ٹیچر ہے, ہم اس کے گھر خوب اکیلے جا رہے ہیں, لوگوں کو جتا رہے ہیں, میں تو کل ہی تو گئی تھی, پرسوں بھی گئی تھی, ترسوں بھی گئی تھی. مطلب اپنی امپورٹنس دکھانا کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو امپورٹنٹ دکھانے کے بھی لوگوں نے, سپیریئر دکھانے کے لیے بھی لوگوں نے یہ حرکت جو ہے شروع کر دی تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واحد میں تھا جو صدقہ دے کے, چیریٹی کر کے ان کے پاس ایک بات پر مشورہ کرنے گیا تھا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, اس آیت کے بعد سب سے زیادہ منافق پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا تو اوپر اوپر ہوتا تھا نا کہ ہم جو ہیں مسلم ہیں, تو ان کو انہوں نے کیا کیا, اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتے نہیں تھے. تو ان سے وہ بہت پریشان ہوئے. لیکن بعد میں یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی, ایبروگیٹ ہو گئی تھی, کیونکہ یہ آیت صرف لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے آئی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا جب دل چاہے تب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے چلے جاؤ. ہوا اشفقتم, اور کیا ڈر گئے تم, ان تقدموا. جی شمیم بھابی. بھابی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, پلیز دوبارہ بولیں گی. کون سی آیت کر رہی ہوں, ہمارا انٹرنیٹ چلا گیا. اچھا, آیت نمبر 13 سٹارٹ کر رہی ہوں میں ابھی. اوکے. اشفقتم, کیا ڈر گئے تم, ان تقدموا, کہ تم آگے بھیجو, پیش کرو, بین یدیہ نجواکم, اپنی سرگوشیوں میں سے, اس سے پہلے صدقات. اب یہ جو منافق تھے اب یہ تو پریشان ہو گئے, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈر گئے کہ ارے اب تو صدقہ دینا پڑے گا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پھر جب نہ تم کرو, وَتَابَ اللَّهُ, اور مہربان ہوا اللہ تم پر, علیکم تم پر, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو قائم کرو نماز, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور ادا کرو زکوٰۃ, وَأَطِیعُوا اللَّهَ, اور اطاعت کرو اللہ کی, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی, وَاللَّهُ, اور اللہ, خبیر, باخبر ہے, بِمَا تَعْمَلُونَ, ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم ڈر گئے, تمہیں لگا کہ تمہیں تو اب دینا پڑے گا, پریشان ہو گئے تم لوگ. تو یہ کیا ہے کہ مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنٹینیوس سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے پریشانیاں بڑھا دیتے تھے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایسا کیا اور یہ آیت آئی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ کیوں دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں آسان کی ہیں, لینینٹ کی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چیزوں کو مشکل نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج کے ایک ذریعہ بنایا جس سے لوگوں کو اس ٹائپ کا جو ان کا بیہیویئر تھا وہ رک جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی جائے جس کو واقعی کوئی بہت امپورٹنٹ کوشچن, کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی معاملے پہ رائے مشورہ کرنا ہے. ادروائز وہ چیریٹی دیے بنا تو جا نہیں سکتا تھا. اب یہ جو ہے لوگوں کے اوپر بڑا بھاری پڑا,
اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی وہ بات جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور اس آیت کو بعد میں جو ہے ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ کہتے کچھ گھنٹوں کے لیے یا بس کچھ ایک ہفتے کے لیے یہ آیت وہ رہی، لوگ جیسے ہی وہ ہو گئے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی نہیں جانا، صدقہ کرنا پڑے گا، تو یہ بعد میں ایبروگیٹ ہو گئی تھی۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، تولو جنہوں نے قومن جنہوں نے ایک قوم کو دوست بنایا، غضب اللہ غضب ناک ہوا اللہ علیہم ان پر، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے جیوز کی کہ جیوز پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور ان کو جن لوگوں نے دوست بنایا، ٹھیک ہے، ما ہم نہیں وہ منکم تم میں سے، یعنی وہ تم میں سے نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، ولا منہم اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں، یعنی اس میں سے مشرکوں میں سے وہ کسی میں سے بھی نہیں ہے، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْمَلُونَ اور وہ جانتے ہیں، یعنی یہ ہے مسلمان پر دوستی ان کی کن سے؟ یہود سے ہے، ان کی دوستی نہ تم سے ہے نہ ان سے ہے، یہ تو بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، یاد رکھو دھوکے باز کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتے، مطلب پرست شخص کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے آپ کا ہوتا ہے، وہ صرف اس کا ہوتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے، اور آج کل اکثریت مطلب سے ہی دوسروں سے دوستی کرتی ہے، مطلب نکل جانے پر لوگ بات تک نہیں کرتے، شکل تک نہیں دیکھتے، فون تک نہیں کرتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسمیں کون کھاتے ہیں؟ جھوٹے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، ایمان والے لوگوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو منافق ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے ان کی قسمیں جو ہیں الغموس ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، الغاموس، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں پہ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے طریقوں سے بچائیں۔ جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، لیکن جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتے ہیں تو پھر ان دوسرے مشرکوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، ہم آپ کے ساتھ وعدہ خلافی تھوڑی کریں گے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شاہد ہوں یہاں پہ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایکچوئل میں کہ بھئی آپ نبی ہیں، تو وہ بات تو سچی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت ہی جھوٹے لوگ ہیں۔ عد اللہ اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً شدیداً سخت عذاب، انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ان کے عمل ہیں۔ نتخذوا اور انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدو تو انہوں نے روک دیا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا رکھا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، یعنی جیسے ڈھال سے دشمن کے حملے کو روک کر اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمان کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان کی، تو انہوں نے کس کے لیے یہ کر رکھا ہے؟ اپنی ڈھال بنا رکھی ہے کہ نبی یہ ایمان والے جب ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم کہیں گے ہم تو مسلم ہیں، تو منافقوں نے پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں اور اپنا مشرکانہ رویہ چھپانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لے رکھا تھا۔ ان کو وہ اس بات سے انجان تھے کہ جو سچ ہے وہ تو ان کے سامنے بعد میں آئے گا ہی آئے گا، اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی ان جھوٹی باتوں جھوٹی قسموں کی وجہ سے بہت سارے ایمان والے لوگ بھی بھٹک گئے، کیونکہ
اب کیا ہے, آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے دوسرے کے سامنے ظاہر کیا میں مسلمان ہوں, اب دوسرا آپ کو فالو کر رہا ہے ہر چیز میں, اور آپ کے بہت سارے رویے جو ہیں مشرکانہ ہیں, تو کیا ہوا, دوسرا بھی بھٹک گیا, کچھ سال بعد وہ نان مسلم ہو گیا. ابھی مجھے جگہ کا نام نہیں یاد, ابھی ایک شخص جو ہے وہ 14-15 سال سے مسلم تھا, ابھی پھر سے نان مسلم ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کو صحیح راستہ نہیں ملتا, ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی, وہ نان مسلم کو فالو کرتے رہتے ہیں, مشرکانہ رویہ رہتا ہے ان کی زندگی میں, ان کے لائف اسٹائل مشرکوں والے ہوتے ہیں, تو ایک وقت پہ کبھی بھی وہ پلٹ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا رضوی صاحب کا جو اتنا لیٹسٹ چل رہا ہے, جو ابھی نان مسلم ہو گئے ہیں. اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لن تغنیا, ہرگز نہیں کام آئیں گے, انہم ان کو, اموالہم ان کے مال, ولا اولادہم اور نہ ہی ان کے اولادیں, من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی. جو اتنا مال کمائیں گے, اتنی اچھی اولادیں پیدا کریں گے, کچھ کام نہیں آئے گی, سب ضائع چلا جائے گا. اولئک اصحاب النار, یہ آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ, اور جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ, جمیعاً سب کے سب کو, فیحلفون, تو وہ قسمیں کھائیں گے, لہو اس کے لیے, کما یحلفون, جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں, لکم تمہارے لیے, ویحسبون, اور وہ سمجھتے ہیں, انہم بے شک وہ, علی شیئن اوپر ایک چیز کے ہیں, الا خبردار, انہم بے شک وہ, ہم الکاذبون وہی جھوٹے لوگ ہیں. قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے, اللہ جس کے پاس ہر علم ہے اس کے سامنے بھی کیا کریں گے, جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے, کیونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن چکی ہوگی. آج ہمارے یہاں دیکھیے نا, ہمارے درمیان بھی بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے, انہیں لگتا ہے یہ تو ڈیلی روٹین کی باتیں ہیں, اتنا سا جھوٹ بولنے میں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی پریشانی کی نہیں ہے. جیسا یہاں ایمان والوں کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں, ہم ہدایت یافتہ ہیں, ہم تو سیدھے راستے پہ ہیں, تو وہ یہ جان لیں کہ ہر شخص جس راستے پہ چل رہا ہوگا, موسٹ لائکلی اسی راستے پہ اس کو موت آئے گی, جو جس راستے پہ ہوگا, اس لیے اسی پر وہ اٹھائے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قسمیں کھانے سے وہ بچ جائیں گے, جیسا کہ دنیا میں وہ قسمیں کھا کھا کر بچ جاتے ہیں, تو قیامت کے دن قسمیں کھا کر ان کا بچنا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, انہیں عذاب ملے گا, عذاب, بچ نہ پائیں گے اس دن, وہ اس دن قسمیں کچھ کام نہ آئیں گی. استحوذ علیہم الشیطان, اور غالب آ گیا ان پر شیطان, فانساہم, تو اس نے جھلسا دیا ان کو, ذکر اللہ, بھلوا دیا ان کو, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اب یہ جو ایسے ایسے لوگ ہیں, ان کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے, اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. اولئک حزب الشیطان, اور یہی لوگ شیطان کے گروہ ہیں, اس کی پارٹی کے ممبرز ہیں. الا خبردار, ان حزب الشیطانی, بے شک گروہ شیطان کا, ہم الخاسرون, وہ خسارہ پانے والے ہیں. استحوذ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لیا, جمع کر لیا, اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا کیا گیا, کیونکہ غلبہ میں یہ سارے میننگ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں, غلبہ میں یہ سارے میننگ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں. اچھا, شیطان کیسے ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے؟ شیطان ان کے دلوں پر غالب آ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے, کیونکہ جو شخص شیطان کے کنٹرول میں آ جائے گا پھر وہ اللہ کا ذکر تو نہیں کرے گا نا, پھر وہ الٹی چیزوں میں وقت گزارے گا. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی 3 کسی قبیلے میں, ولیج میں, یعنی چھوٹی جگہ میں, یا ڈیزرٹ میں, صحرا میں, اور وہ نماز کو قائم نہ کریں, نماز کی بلاوٹ نہ آئے, نماز نہ پڑھیں, تو شیطان جو ہے ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے, شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ڈٹے رہو, یعنی نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے پڑھو, کیونکہ بھیڑیا جو ہے وہ بہکی ہوئی بھیڑ کو کھا جاتا ہے. اب بھیڑ جو ہے جو اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے, ایک بھیڑ,
تو بھیڑیا کو اس کو کھانے میں تو وقت نہیں لگتا, لیکن اگر وہ گروپ میں چلتی ہے تو بھیڑیا نہیں کھا پاتا نا بھیڑ کو. تو اس لیے کیا ہے کہ گروپ میں رہو, جماعت میں رہو, کیونکہ جماعت میں پھر کوئی آپ کو جلدی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان نے قابو پا لیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر بھول گئے ہیں. جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے, اور جو نہیں کرتا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. وسوسہ انسان کے دل پر چھاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے شیطان کے وش میں ہو جاتا ہے, پھر وہ شیطان کا ہی ٹیم ممبر بن جاتا ہے, پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بہکانے لگتا ہے. نہ نماز ہوتی ہے, نہ کوئی نیک کام ہوتا ہے, سارا وقت الٹی سیدھی باتیں اور دوسروں کو پریشان کرنے کی باتیں, غیبت کرتے ہیں, چگلی کرتے ہیں, اور پھر ایسے لوگ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, آیت نمبر 20, یحادون اللہ, جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے, و رسولہ, اور اس کے رسول سے, اولئک, یہی لوگ, فی الاذلین, سب سے ذلیل ترین مخلوق میں سے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ باغی ہیں, ہٹ درمی مشرک ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے اور سچائی سے دور رہتے ہیں. یہ سب ایک جگہ ہیں, اور ہدایت جو ہے یہ بالکل دوسرے گروپ والوں کے لیے ہدایت دوسری طرف ہے. یہ ہمیشہ دکھی رہنے والے لوگ ہیں, باہر نکالے جانے والے لوگ ہیں, اچھائی سے دور رہنے والے لوگ ہیں. اس دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے والے ہیں. اللہ سب پر غالب ہے, اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو جو لوگ اگر مقابلہ کرنا چاہیں گے اللہ اس کے رسول کا, وہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی. یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرے گا, اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق نہیں گزارے گا, تو سب سے خراب مخلوق ہے وہ. کتب اللہ, لکھ دیا اللہ نے, لأغلبن, میں ضرور غالب آؤں گا, انا و رسولی, میں اور میرے رسول. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, قوی عزیز, قوت والا ہے, زبردست ہے. آخری جیت تو ایمان والوں کی ہوگی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہر معاملے میں آخری فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوگا, جسے کوئی جھٹلا نہیں پائے گا, بدل نہیں پائے گا, روک نہیں پائے گا. لتجیدو, اور نہ تم پاؤ گے, قومن, ایک قوم کو, یؤمنون باللہ, جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر, والیوم الآخری, اور یوم آخرت پر, یوادون, جو محبت رکھتے ہوں اس سے, من حاد اللہ, مخالفت جس نے کی اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی, ولو کانوا, اور اگرچہ ہوں وہ, آباءہم, ان کے باپ دادا, او ابناءہم, یا ان کے بیٹے, او اخوانہم, یا ان کے بھائی, او عشیرتہم, یا ان کے اہل خاندان. اولئک, یہی لوگ, کتبہ, اس نے لکھ دیا, فی قلوبہم, ان کے دلوں پر, الایمان, ایمان, وأیدہم, اور مدد کی ان کی, بروح من, ساتھ ایک روح کی اس سے, وَيُدْخِلُهُمْ, اور وہ داخل کرے گا ان کو, جنات, جنت میں, باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, رضی اللہ عنہم, راضی ہو گیا ان سے اللہ, ورضوا عنہم, اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک, یہی لوگ, حزب اللہ, اللہ کا گروہ ہے, اللہ کی پارٹی میں ہیں. اللہ, خبردار, ان حزب اللہ, بے شک اللہ کا گروہ, سن لو, اللہ کا گروہ, ہم المفلحون, وہی فلاح پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تم دوست بناؤ ان کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے, چاہے وہ تمہارے کتنے ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں. کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جرہ کے بارے میں آئی تھی کہ انہوں نے جنگ بدر میں اپنے مشرک باپ کا قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ
خلافت کے لیے معاملہ خلیفہ کے لیے جب معاملہ ان کے سامنے آیا تو ان کے سامنے 6 لوگوں کا نام تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. پھر یہاں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یہ کہتے ہیں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے مشرک باپ کو مارا تھا تو اس پہ آئی ہے. پھر اس کے بعد آیا او ابناءہم، بیٹے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے عبد الرحمن کو جنگ بدر میں مارنے کا ارادہ کیا تھا. او اخوانہم، اور یہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ بدر میں مار دیا تھا. سوچیے اپنے باپ بھائی کو لوگوں نے مارا تھا، اتنا ان کا تقوی کا لیول تھا، اتنا ہائی لیول. پھر او عشیرتہم، کہتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے ایک رشتہ دار کو مار دیا تھا. اور بھی بہت سے لوگ تھے جیسے حمزہ، علی، عبیدہ بن الحارث، انہوں نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جیسے عتبہ، شیبہ، الولید بن عتبہ کو اس دن مارا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ کہ کیا کیا جائے جنگ بدر میں جو قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ، اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان سے کوئی رینسم لے لی جائے کہ جس سے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، اس سے طاقت پہنچے. تو یہ جب بات پہنچی اور اس میں سے جو ہم نے قیدی بنائے ہیں اس میں بہت سارے جو ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کزنس ہیں، اور انہوں نے کیا پتا کہ وہ بعد میں جو ہے اسلام جو ہے قبول کر لیں. مطلب ان کو مارنے سے تو بیٹر ہے ہم ان کو وہ کر لیں، ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں. جب اور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ چاہے گا تو اس میں سے بہت سارے لوگ مسلم بھی ہو سکتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کا اس پہ ڈفرینٹ اوپینین تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے بتائیے کہ میں یہ اور یہ میرا رشتہ دار ہے، اس میں سے میں کس کو اور کس کو جو ہے وہ مار دوں. وہ بہت ہی مطلب وہ ہو جاتے تھے، ان کا مطلب بہت ہائی ایمان کا لیول تھا، تو ان کو لگتا تھا بس یا ادھر یا ادھر. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا سے دور درشی تھے، ان کو لگتا تھا کہ بعد میں بھی کچھ لوگ ایمان لا سکتے تو ہمیں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، مطلب ہم نے مدد کی ان کی. تو روح میں جبرائیل علیہ السلام ہو سکتا ہے، روح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت بڑھائی وہ ہو سکتا ہے، یا کہ جو لوگ ایمان کا جن کا لیول ہائی تھا انہوں نے اپنے بھائی باپ کسی کو بھی نہیں دیکھا، جب انہوں نے ایمان کو اپنایا تو ان کے دل ایمان کی خوشی سے بھر گئے اور انہوں نے ایمان کو پوری طریقے سے جیا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ان کے دل اتنے اچھے کر دیے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا. کیونکہ کیوں راضی ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ آپ دیکھیے کہ وہ تو اپنے باپ بھائی کو انہوں نے جان سے مار دیا. ہم تو کسی کا تھوڑا سا مسلمان کا ذرا سا دل دکھاتے ہیں تو 10 بار سوچتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہوتا، ہم بولیں گے گھر میں سب ناراض ہو جائیں گے. ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ہم کسی کو جلدی کوئی بات بولنا نہیں چاہتے. لیکن ان کا ایمان کا لیول کیسا تھا کہ ایک دم اسٹریٹ، ایک دم ڈٹے رہنے والا، چاہے وہ ان کے رشتے دار ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے باپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے تو کس سے راضی ہوں گے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو ہمیشگی کی خوشخبری دے دی، ہمیشگی کی، اٹرنل ڈیلائٹ، الٹیمیٹ وکٹری اور انکمپاسنگ فیور. اتنا انعام کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. ان کے درجے پہ تو کوئی بھی نہیں آ سکتا جس درجے پہ صحابی ہیں. سبحان اللہ. اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہے. جیسے ہمارے یہاں بی جے پی ہے، کانگریس ہے، سماج وادی پارٹی ہے، ایسے اللہ کی بھی پارٹیز ہیں. اور اللہ کی پارٹی میں کون سے لوگ ہیں؟ جو ایمان والے، جن کا ایمان بہت پختہ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. ہائپوکریٹس والا ایمان نہیں کہ دل کیا تو آج قرآن سارا دن پڑھتے رہے، دل کیا تو آج سارا دن ڈانس کرتے رہے. یہ والا ہپوکریٹ والا ایمان نہیں، پختگی والا ایمان ہے ان لوگوں کے پاس. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، خوشی دی، جیت دی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. برعکس ان کے جنہوں نے صرف خسارہ اٹھایا وہ اس لیے کیونکہ ان کا رویہ منافقانہ رہا. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
اور جو شیطان کی پارٹی میں وہ تو خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں، ان کے پاس خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، شکر اللہ کا الحمدللہ۔